अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफ़ आसिफ एंड यू वाचिंग द फॉरेन डेस्क। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की ज़बान पे अमेरिका के लिए एक दफ़ा फिर तल्ख़ी देखी जा रही है। वो ये कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अब अमेरिका पे मज़ीद रिलाय नहीं करना चाहिए क्योंकि अमेरिका बेकाबिल एतमाद इत्तेहादी नहीं रहा। यूरोपियन कंट्रीज़ को अमेरिका की तरफ से मज़ीद तल्ख़ रवैये के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि यूरोप को एक ही वक्त में 2 ग्लोबल पावर्स की तरफ से चैलेंजेस का सामना है। एक चाइना की तरफ से उनको ट्रेड के मुहाज़ की तरफ से चैलेंज का सामना है, और अमेरिका का जो अनसर्टेन बिहेवियर है या जो उसकी तरफ से तलखी देखी जाती है अक्सर, उस पे उनको चैलेंज का सामना है। ग्रीनलैंड के बारे में ये ऐड करते हुए कहते हैं कि ग्रीनलैंड के बारे में जो अमेरिका का मौक़िफ़ है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, क्योंकि उससे यूरोपियन यूनियन और नेटो जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है उनका फ्यूचर बहुत ख़तरे में है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। फ्रेंच प्रेसिडेंट की ज़बान पे अमेरिका के लिए तलखी बढ़ती जा रही है। पहले भी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे उन पे अमेरिका पे तनकीद की और अब भी कर रहे हैं। तो ये तनाव कहाँ तक बढ़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, फ्रांस के हवाले से हमने पहले भी एक दफ़ा बात की जी। थी कि फ्रांस जो है यूरोप में एक ऐसा मुल्क है जो कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे बिलीव करता है, और वो कहता है कि हम उसकी एक बहुत बड़ी अलामत हैं, बिल्कुल। राइट। अब अमेरिका के साथ जो इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ताल्लुक़ रहा है, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा रिलायंस रही है इन बिल्कुल। ममालिक की तरफ से अमेरिका पे। अब यूरोपियन यूनियन जो कि ऑब्वियसली अगर मौशी एतबार से देखें तो आपको बहुत बड़ी मईशत वाले ममालिक नज़र आते हैं उसके अंदर, बट एट द सेम टाइम बहुत हेविली डिपेंडेंस जो है वो यूएस पे ट्रेडिशनली चलती आ रही है। नेटो एक आपने प्लेटफॉर्म बना दिया। अम, अमेरिका की उसके तमाम यूरोपीय इत्तेहादियों की सिक्योरिटी की ज़मानत रूस के ख़िलाफ़, हमने रूस को मौका नहीं फ़राहम करना, रूस का रास्ता रोकना है, लेकिन उसमें भी वो नाकाम नज़र आए। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो आपने देखा कि तमाम यूरोपियन ममालिक का मौक़िफ़ एक तरफ था, और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद वो अमेरिका का मौक़िफ़ बिल्कुल दूसरी तरफ चला गया। अब आप रूस और यूक्रेन जंग को भी चौथे साल में एंटर होते देख रही हैं। अभी तक उसके ख़त्म होने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं पे अगर कोशिश होती है, या प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इनिशियली कोशिश की थी, अब वो भी देखें आपको बड़ी मध्यम सी कोशिशें नज़र आ रही हैं, ना होने के बराबर हैं। या तो उनको लग रहा है कि जनाब, फॉर्मेलिटी क्योंकि बस। एग्जैक्टली कि वो उनकी मुलाकात भी हो गई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से, जिसके लिए वो बहुत पुरुमीद भी दिखाई दिए। बिल्कुल। उनको ये भी कहते रहे कि पुतिन इज़ माई फ्रेंड एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय एंड आई लव रशियन पीपल, सब कुछ उन्होंने कहा। बट प्रेसिडेंट पुतिन को वो उस चीज़ पे भी कन्विंस नहीं कर नहीं सके कर कि सके। यूक्रेन वाली जंग ख़त्म करें। फिर वो दूसरी तरफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की बात कर लें, ज़ेलेंस्की की, तो उनकी उन्होंने बेइज्जती भी की। ओवल ऑफिस में जो विजुअल्स थे वो तमाम दुनिया उस वक्त लाइव देख रही थी। फिर उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी मजबूर करने की कोशिश की कि वो उनकी शराइत मान जाए और अपने कुछ इलाके जो है वो रशिया के हवाले कर दे, ताकि जंग ख़त्म हो। सरेंडर करना पड़ता है तो कर दे। यूक्रेन उस पे भी कहते हैं कि जी काफ़ी हद तक आमादा हो गया, उसी वक्त नहीं लेकिन आगे जाके बाद में। लेकिन जब यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को ये यकीन दिलाया कि चलें, अगर ये नेटो नहीं तो आपको नेटो का मेंबर बनना जी। मकसूद था ना, चलें हम नेटो का मेंबर नहीं बनते लेकिन आपको नेटो के तर्ज की गारंटीज़ हम दिलवा सकते हैं, या इसके लिए एफर्ट कर सकते हैं। फिर बरतानिया ने, जर्मनी ने, आपने देखा कि ये सब इकट्ठे हुए तो ये कहा कि जी यूक्रेन को भी नेटो की तर्ज की गारंटीज़ मिलनी चाहिए, जो कि अमेरिका नहीं कर सकता, जो कि अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बात तो वही हो गई ना कि अगर आपने नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किया लेकिन नेटो की तर्ज की ही गारंटी मिल गई, तो वो रूस को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कि बात तो फिर वहीं पे है कि आप कह रहे हैं कि यूक्रेन पे हमला बाकी तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर होगा जो कि नेटो के रुकन ममालिक हैं, या फिर अगर किसी और मुल्क पे हमला होता है मिसाल के तौर पे, तो वो भी यही नेटो की सबसे बड़ी अहम शिक जो है उसी का जिक्र करते हैं। सो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ इस वक्त नज़र आ रही हैं। ये इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी नहीं जितनी बना दिया गया बन इसको। गई है। आराम से ये इसका सोल्यूशन निकल सकता था। फ्रेंच प्रेसिडेंट अगेन, वो पूरे यूरोप के अंदर वो ज़्यादा एक क्रिटिक है जारहाना उनके हिकमत रवैये। अमली के साथ या बातचीत के साथ आगे आ रहे हैं। आपने तलखी का जिक्र किया, वो वाकई वो तलखी जी। बढ़ते बढ़ते वो अग्रेशन में नज़र आ रही है, और उनको ये लग रहा है कि अगर अभी नहीं ये चीज़ें ठीक हो सकती तो फिर कभी नहीं हो सकेंगी। सो ये तनाव बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन फिल फॉर मुझे ये नहीं नज़र आता कि फौरी तौर पे आप कहें कि चीज़ें ख़त्म, इत्तेहाद टूट गया। हाँ, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहे हैं ये जी। तमाम ममालिक, यूरोप
ود امریکہ, بٹ فوری طور پہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ کر کے ایک ڈسٹینس جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے, دوری جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ خود سے کیسے پوری کرنی ہیں اس پہ زیادہ فوکس اس وقت ان تمام ممالک کا ہے, اور امریکہ پہ ریلائنس ختم کرنا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے بغیر تمام یورپین کنٹریز اپنی جو گلوبل ان کی ڈومیننس ہے اس کو مینٹین کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, ایز اے سیٹ کہ یورپین یونین میں یہ اوبیسلی یہ ریجن جو ہے یہ ان تمام ممالک کا بڑی معیشتوں میں تو شمار ہوتا ہے, اور ایک ٹائم پہ بہت میجر پلیئر کے طور پہ یورپ نے کردار ادا کیا ہے. لیکن اب وہ ریلیونس آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں, گڈ اور بیڈ. ان کے ساتھ دھوکا ہوا, امریکہ نے دھوکا دیا, یا خود ان کی اپنی کمزوری تھی, اس پہ ہم بڑی لمبی بحث کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یورپ کے لیے اب ریلیونٹ رہنا تھوڑا مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یورپ ہیز گون کمپلیٹلی ارریلیونٹ, بٹ مشکل ہو گیا. آہستہ آہستہ ریلیونس کم ضرور ہو رہی ہے. اور اب خاص طور سے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو زبان یورپ کے لیے استعمال کرتے ہیں, مختلف ممالک کی جو پالیسیز کا ذکر کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا UNGA کے پلیٹ فارم پہ جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے یورپ کی جو امیگریشن کے حوالے سے پالیسیز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. یہ کہا کہ جی آپ اپنے ممالک کو جہنم بنا رہے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیفینس بجٹ کے حوالے سے ان کی بات ہوتی رہی, 5% سے بڑھانا ہے, 10% کرنا ہے. مختلف ممالک کر بھی رہے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ڈرا دیا گیا ہے کہ جی روس حملہ کر دے گا. یوکرین کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, تو اگر ہم اب اپنی شرائط پہ اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اگلی باری ہماری ہوگی, روس ہماری طرف آ جائے گا, پھر امریکہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اچھا, مزے کی بات کیا ہے, نیٹو کے جو سیکریٹری جنرل ہیں مارک روٹا, ان کا بھی بیان اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی یورپ کو الٹا ڈرا رہے ہیں. وہ بھی نیٹو کو کہہ رہے ہیں کہ جناب نیٹو کو آپ ریلیونٹ مت سمجھیں آپ, کیونکہ دیکھیں اس وقت کیا ایشو ہو رہا ہے. یورپ یہ دیکھ رہا ہے کہ نیٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, امریکہ نے خود ہی توڑ دیا ہے. نیٹو کا سربراہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یورپ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, یورپ کی پالیسی جو ہے نا وہ بڑی معنی رکھتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے. سو آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ نیٹو کو اہمیت نہیں دیں گے اور امریکہ سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو روس سے بچا لیں گے. اب آپ یورپین یونین کے فورم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, لیکن نیٹو بڑا آپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ امریکہ کو بالکل مائنس کر دیں. وہ یہ یہاں تک ڈرا رہے ہیں کہ روس نے اگر کل کو حملہ کر دیا تو پھر آپ مل کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. آپ کے لیے اس وقت جو US کی طرف سے ایک ایک انکہی اور ان لکھی ایک گارنٹی ہے نا, وہ آپ کے لیے نیوکلیئر گارنٹی ہے. وہ ضمانت بھی آپ سے چلی جائے گی اگر آپ میں سے کسی ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے. اب یوکرین کے بعد جو دوسری بون آف کنٹینشن آپ کو نظر آئی وہ اوبیسلی گرین لینڈ کا معاملہ. اب جو قانونی اعتبار سے ڈنمارک کے پاس ہے, اس کا حصہ تصور ہوتا ہے. اب آپ گرین لینڈ کو حاصل کرتے ہیں تو آپ ایک یورپی ممالک سے اس کا حصہ چھین رہے ہیں, اس کی زمین کا حصہ ٹکڑا چھین رہے ہیں. تو آپ تو خود نیٹو کے جو مینیفیسٹو ہے, جو منشور ہے, جو آئین ہے, اس کے خلاف جا رہے ہیں. بالکل, کہ آپ نے روس سے کیا حملہ کروانا تھا. روس نے تو حملہ نہیں کیا ابھی تک کسی یورپ کے ملک پہ, یوکرین کے بعد اگر آپ دیکھیں, یا نیٹو کے رکن ملک پہ کہہ لیں. لیکن آپ نے خود ضرور کر دیا, آپ نے خود ایک منصوبہ ضرور بنا لیا ہے, اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ میں کر کے ہی رہوں گا کیونکہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. تو پھر کیسے وہ ممالک آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. اچھا, اب تیسری چیز اس میں کیا ایڈ ہو گئی ہے کہ امریکہ نے خود ان ممالک کو اپنے سے دور کر کے, خود سے دور دھکیل کے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ یہ واقعی میں روس اور چائنا کی طرف جائیں. اچھا, روس تھوڑا مشکل کام ہے, روس تھوڑا مشکل کام ہے ابھی فی الفور, لیکن چائنا ہم دیکھ رہے ہیں آلریڈی ممالک جا رہے ہیں. برطانوی وزیر اعظم چائنا اپنی مارکیٹ بنائی 8 سال کے بعد, رائٹ, 8 سال کے بعد برطانوی وزیر اعظم کا وزٹ ہوتا ہے. ایک اور US کا نیبر اتحادی کینیڈا, ان کے وزیر اعظم کا وزٹ ہوا. تو یہ تمام تر چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت یورپ اگر ارریلیونٹ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو اپنی ریلیونس برقرار رکھنے کی بھی ایفرٹ کرنی ہے, تو اس کو نظر آتا ہے کہ ہماری اس ایفرٹ کے اندر نا ہمارا ساتھ اس وقت چائنا دے سکتا ہے.
روس کی طرف بھی جیسے میں نے کہا نا کہ جا سکتے ہیں لیکن ابھی فوری طور پہ نہیں، کیونکہ ایک جنگ کا سیناریو ہے، یوکرین ہے، یوکرین کے حوالے سے ان ممالک کا ایک موقف ہے، روس کو دشمن ملک کے حوالے سے ایک بیانیہ ان ممالک نے بنایا ہے، تو اس سے فوری طور پہ تو پیچھے ہٹیں گے نہیں، ہٹ جائیں گے فوری طور پہ نہیں، کانٹرڈکشن فوری طور پہ نظر آئے گی، اور ابھی ایک ایسی فضا نہیں بنی ہے کہ جس میں آپ کو کوئی ایک مکمل طور پہ کوآپریشن نظر آئے. ایک لمیٹڈ کانٹیکٹ کی حد تک آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان رابطہ ہے یا لمیٹڈ کانٹیکٹ ہے، لیکن نتھنگ مور دین دیٹ. جبکہ چائنا اس وقت اگر یو ایس ہی اس کو دشمن ملک کے طور پہ نہیں دیکھ رہا، ایک کمپیٹیٹر ضرور ہے، اور چائنا کا راستہ روکنے کے لیے یو ایس اپنی پالیسیز تبدیل کر رہا ہے، جیسے ہم نے وینیزویلا کے کیس کے اندر دیکھا، جیسے گرین لینڈ کے اندر بھی سب سے پہلی چیز اسی کو مد نظر رکھ کے کوشش کی جا رہی ہے. میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ جی ایک دشمن کے طور پہ نہیں دیکھ رہا، ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو ان کی یو ایس کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی ہے 2025، اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ اٹس ناٹ این اینیمی اسٹیٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمارا کمپیٹیٹر ضرور ہے، رائٹ، وی ہیو ٹو کمپیٹ ود چائنا ان ایوری فیلڈ. تو وہ ایک معاشی حریف کہہ لیں، چلیں آپ اس کو ایک معاشی، ایگزیکٹلی، ہاں الفاظ کا رد و بدل ہو گیا لیکن معنی بیسکلی وہی ہیں کہ آپ نے چائنا کی ترقی کا راستہ روکنا ہے. تو اب اگر آپ نے چائنا کی ترقی کا راستہ روکنا ہے، آپ نے اپنے اتحادیوں کو بھی آپ خود سے دور کر دیا ہے اور اتحادیوں کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں بچ رہا، تو وہ بھی اسی ملک کی طرف جائیں گے نا جو اس کو ایک میجر سپورٹ فراہم کر سکتا ہے، جیسے کہ چائنا. اب چائنا جو ہے وہ معاشی اعتبار سے اوبیسلی سب جانتے ہیں دوسری بڑی معیشت ہے. یو ایس کے اندر پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جی چائنا بہت جلدی ہمارا نمبر بھی کاٹ سکتا ہے، یہی پریشانی ہے یورپ میں. تو ایگزیکٹلی، تو بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو وہ اس کو پھر اویل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بڑا تیزی کے ساتھ نا آپ کو پورے اس ریجن کے اندر خاص طور سے یہ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں اور الائنسز شفٹ ہو رہے ہیں، نئے الائنسز کی فارمیشن ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں جیسے میں نے کہا تھا فوری طور پہ نہیں، لیکن آگے جا کے آپ کو روس کے ساتھ بھی یہ ممالک قریب ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں بہت سے ممالک یورپی کنٹریز جو ہیں وہ اپنی انرجی نیڈس کے لیے ریلائی کرتے تھے روس کے اوپر. جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو ان ممالک نے بوائیکاٹ کیا، سینکشنز لگی روس پہ، اوبیسلی وہ جو گیس یا تیل کی خریداری ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی، بہت ویک ہوئے، بالکل وہ فائنینشلی ویک ہو گئے. وہاں پہ دیکھیں ایک آپ کو انرجی کرائسس نظر آتا ہے، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہے ہیں تیل اور گیس کی قیمتیں، تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اب آپ نے جہاں خود کو ایک کہنا چاہیے کہ دفاعی اعتبار سے مضبوط ملک بنانا ہے، اس سے زیادہ ضروری ایک چیز ہو چکی ہے کہ جی معاشی اعتبار سے مضبوط ملک بنانا ہے، اور اس کے لیے اب یہ تمام ممالک کوششیں کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اچھا، اب یہ تمام یورپین کنٹریز رشیا اور یوکرین جو سیز فائر کے لیے بولتے نہیں ہیں، مطلب بالکل خاموش بیٹھے ہیں، اور وہ آلریڈی اتنے ان کی فائنینشلی ان کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ ویک چل رہے ہیں، تو کیا یہ مزید اتنی ان میں ہے کیپیسٹی کہ یہ اس کو مزید برداشت کر سکتے ہیں اس جنگ کو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں کہ اس وقت یورپ امریکہ سے توقع کرتا ہے نا کہ امریکہ فنڈ کرے، امریکہ یوکرین کی مدد جاری رکھے، دفاعی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے یورپ کا مزید بوجھ نہیں برداشت کرنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جی یہ جنگ ختم ہو جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ خاص طور سے چاہتے ہیں کہ روسی صدر کی شرائط کے مطابق ختم ہو جائیں. اب یورپ دیکھیں وہ اس وقت دو کشتیوں کا سوار، میں جیسے کہہ رہی ہوں نا کہ امریکہ سے ہٹ کے اپنے لیے ایک اور ملک، ایک اور پارٹنر کی تلاش چائنا کی طرف. ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ وار ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم کمزور پڑ جائیں گے، ہماری جو پوزیشن ہے وہ بڑی ویک ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو 4 سال سے یہی چلا رہے ہیں کہ نہیں سیز فائر ہوگا تو یوکرینی عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا، یوکرینی حکومت کی بات مانی جائے گی، اور اگر ہم روس کی شرائط مان کے ختم کر دیتے ہیں تو پھر اگلی باری ہماری، اور وہی پوری کہانی، رائٹ، کہ ہم کمزور پڑ جائیں گے. کیا مالی اعتبار سے اور عسکری اعتبار سے وہ یوکرین کے عوام کی مدد اگلے 1 سال تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اس وقت وہ شدید مالی تناؤ کا شکار ہیں، وہ اپنی دفاعی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہے ہیں، وہ مزید ڈیفنس پارٹنرز جو ہیں نئے نئے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رائٹ. مڈل ایسٹ ہے، افریقہ کے ساتھ بھی انفیکٹ اپنے تعلقات کو ری ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. چائنا کا میں نے آپ کے آگے ذکر کر دیا. سو ڈیفنس پارٹنرشپس کی تبدیلی آ رہی ہے. ڈیفنس پارٹنرشپس کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کی تبدیلی نظر آ رہی ہے. اچھا، پھر
جو نیٹو ممالک ہیں یا یورپ کے چلے ممالک کہہ لیتے ہیں, ان میں بھی آپ کو اختلاف نظر آتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ جناب امریکہ کے بغیر یہ تمام یورپی ممالک بیٹھے, تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب مل کے اپنا ایک ایسا محاذ بناتے ہیں, ایک ایسا پلیٹ فارم سے جہاں سے یوکرین کی مدد کی جا سکے, مالی طور پہ بھی, عسکری اعتبار سے بھی. اچھا, عسکری اعتبار سے کیا ہوا تھا, وہ مذاق تھا, وہ فرانس اور جرمنی والی کہانی آپ کے سامنے. ایک اپنے 13 فوجی بھجوا رہا ہے, ایک 15 فوجی بھجوا رہا ہے. پھر اٹلی نے کہا نہیں, ہم تو نہیں بھجوائیں گے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ فوجی بھی پھر واپس ہم نے دیکھا بلا لیے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو مختلف ڈویژنز بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, جو کہ ان یورپی ممالک کے اپنے اندر بھی ہیں. اچھا, پھر اوبیسلی ان ممالک کے اندر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں یہ بھی تو جنگ ہوگی کہ ہمارے میں سے لیڈر کون ہے. کہ ہم تو امریکہ کے پیچھے لگے رہے ہیں, پورا یورپ چلتا رہے, اب ہم میں سے لیڈر کون ہے. تو یہ بہت ساری انٹرنل رفٹس ہیں, ڈفرینسز ہیں, جو آپ کو آج کل مزید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب فرانس کا, جیسے ہم نے پہلے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا, ان کے پریزیڈنٹ کا تھوڑا جارحانہ ایک رد عمل آتا ہے امریکی پالیسیز کے اوپر. ان کا تھوڑا زیادہ ایک ووکل سٹانس ہمیں سننے کو ملتا ہے. کچھ جو ہیں وہ چوز کرتے ہیں کہ جی ہم خاموشی اختیار کریں, کچھ جو ہیں وہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں صورتحال کو, آبزرو کر رہے ہیں کہ جی. لیکن فی الحال فرانس زیادہ اس پہ ووکل ہے, بول رہا ہے. ایگزیکٹلی, فرانس ہے, فرینچ پریزیڈنٹ ہیں, وہ زیادہ اس پہ بات کر رہے ہیں. پھر امریکہ اور یو کے کا ایک ایسا ریلیشن شپ تھا جس کو بہت اسپیشل ریلیشن شپ ہمیشہ کہا جاتا تھا, کہ اگر امریکہ ہاں کر رہا ہے تو یو کے بھی ہاں کرے گا, امریکہ کہے گا دن ہے تو یو کے بھی کہے گا کہ جی دن ہے, رات کہے گا تو رات ہے. تو وہ بھی آپ کو اب ریلیشن شپ ان کی بریک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے اگر آپ یہ کہیں کہ کیا یورپ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سیز فائر نہیں کراتا, تو کیا خود اسپانسر کرتا رہے گا اس وار کو, یوکرین کو, یوکرین کے لوگوں کو, یوکرین کی حکومت کو, تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آنے والے دن, جیسے میں نے کہا کہ 1 سال بھی اس چیز کو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر نیٹو کے سربراہ بھی اٹھ کے بولتے ہیں کہ اگر یورپ امریکہ کو امپورٹنس نہیں دے گا یا امریکہ کی بات نہیں مانے گا تو پھر اپنے لیے مسائل پیدا کرے گا. اور بہت سے یورپی ممالک بائی دا وے سمجھتے ہیں, جو آج بھی امریکہ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں, وہ شاید جرمنی سے یا فرانس سے یا برطانیہ سے اگری نہیں کرتے ہیں امریکہ کے اسٹانس کو لے کے. لیکن یہ ڈویژنز آنے والے دنوں میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. عسکری اعتبار سے, مالی اعتبار سے ان کی پوزیشن ویک ہے. خود اپنے ممالک کو ابھی انہوں نے سنبھالنا ہے, اس کی معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ ان کی پہلی پرائیورٹی ہے, نہ کہ اس وقت یوکرین وار کا حصہ بننا اور وہاں پہ جا کے باقاعدہ لڑنا یا فنڈ کرنا. وہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہے. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.